لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम. आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम इस्लामी मंसूबाए ज़िंदगी में, जहां हम आपको मुसलसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, वो कौन सा प्लान है, वो कौन सा मंसूबा है जो इस्लाम हमें बताता है. अब जब बात आती है किसी भी चीज़ को करने की, तो लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि दिखावे पे मत जाइए, नीयत को देखिए, यानी कि इखलास, खुलूस, प्योरिटी, आपके इंटेंशंस, ये कितना ज़्यादा अहमियत रखते हैं. और जब हम बात करते हैं इस्लामी मंसूबा ज़िंदगी की, यानी इस्लामिक प्लान ऑफ लाइफ की, तो इस्लाम प्योरिटी के बारे में, इखलास के बारे में हमें क्या कहता है, ये हम जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में. इस प्रोग्राम में मुसलसल हमारा साथ दे रही हैं सिस्टर सैयद अस्मी ज़हरा. आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं. अस्सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सिस्टर, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आप बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आई हैं कि आप चाहती हैं कि हमारा माशरा जो सक्सेसफुल होना चाहता है, जो न जाने कितने रास्ते अपनाता है, नहीं जानता कि वो रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा, वहीं आप उन तमाम लोगों के लिए और खुसूसन नौजवानों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आई जो उन्हें बताता है कि कामयाबी इस्लाम के ज़रिए हम किस तरह हासिल कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें इखलास की, खुलूस की, तो दीन इस्लाम में और इस्लामी मंसूबा ज़िंदगी में इखलास का होना, खुलूस का होना क्यों ज़रूरी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अवलन यकीनन इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझना होगा कि इखलास के मायने क्या हैं. जैसा कि बहुत हद तक कि आपने अपने जुमलों के ज़रिए वजाहत कर दी है कि इखलास यानी कि प्योरिटी है, यानी कि किसी भी काम को प्योरिटी के साथ, खुलूस के साथ, हकीकत और सच्चाई के साथ में अंजाम देना. तो यकीनन जब भी हम किसी काम को अंजाम देते हैं, आज हम देखते हैं माशरे में चीज़ों को जब हम अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत से वसवसे हमारे जहनों में आते हैं कि बाज़ दफ़ा ये कि हम दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, फ़लाह को खुश करना चाहते हैं, हमारे इस काम के ज़रिए से हमारा फ़लाह काम हो जाए. यानी कि होना तो ये चाहिए कि तमाम तर हमारे जो भी उमूर हैं, चाहे वो अखलाकी हमारे उमूर हों, हमारी कोशिशें हों, हमारी नेकियां हों, हमारी इबादत हों, जो कुछ भी हम अंजाम देते हैं उनके पीछे मकसद ये होना चाहिए कि हमें खुदा को राज़ी करना है. और यकीनन ये तमाम चीज़ें खुदा के लिए हम अंजाम देते हैं ताकि खुदा हमसे राज़ी हो, खुश हो और उसकी क़ुर्बत हमें मैसर हो. लेकिन जब हम इन तमाम चीज़ों में एक रुकावट डालते हैं कि ये जहन में आता है कि नहीं किसी और को इम्प्रेस करना है, ज़माने की चीज़ों को हासिल करना है और उसके लिए इस राह को अख्तियार कर रहे हैं, तो अब यकीनन वो इंसान खुलूस से दूर होता है. और जब खुलूस से दूर होता है तो यकीनन उन चीज़ों की अहमियत नहीं रह जाती, क्योंकि कोई भी नेकी हमारी उस वक्त तक के खुदा की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है जब तक कि वो खुदा के लिए ना की जाए, खुलूस के साथ ना अंजाम दी जाए. तो यकीनन इस इखलास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में है. देखें, अगर हम कुरान मजीद में भी इसके मुतालिक खुदावंद आलम का हुक्म आया है, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी इबादतें, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है. यकीनन जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी मौत है, हमारी इबादतें हैं, हयात और मौत, हर एक चीज़ और इस ज़िंदगी में जितनी चीज़ें शामिल हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें परवरदिगार आलम के लिए हैं. इसके मायने ये हैं कि जब खुदा के लिए हैं तो यकीनन खुदा के लिए ही अंजाम देना चाहिए. इसके मायने हैं कि जब खुदा के लिए अंजाम दिया जाएगा, ये खुलूस है, ये प्योरिटी है कि हमने किसी और को के लिए इन चीज़ों को अंजाम नहीं दिया है. तो यकीनन ये चीज़ें जब हम चाहते हैं कि खुदावंद आलम इन चीज़ों को कबूल करे, कुछ मिसालें हम देख लें. जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं तो खैर हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में ये सोचें, ये राय रखें कि हम बहुत नमाजी हैं. हमारे सजदे भी तवील हो जाते हैं जब लोग आसपास होते हैं. ये बातें अक्सर हम देखते हैं कि इबादतों के एतबार से एक वसवसा शैतानी जो हमारे दिलो दिमाग पर छा जाता है कि काश लोगों को पता चल जाए कि हम तो मुस्तहब भी इतने रोज़े रखते हैं, काश लोगों को मालूम हो जाए
ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں یا ہم نے اس طرح سے صدقہ و خیرات کیا ہے. تو جب یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں تو خلوص وہاں سے رخصت ہو جایا کرتا ہے. تو لہٰذا اب خلوص کے لیے ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے, کیونکہ پروردگار عالم اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص موجود ہو. اور اللہ تو نیت جانتا ہے نا, اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں نا ویورز, the world will judge you by your action but Allah knows your intention. تو ہم دنیا کو کتنا بھی دکھائے, اللہ نیت جانتا ہی ہے. بے شک بے شک. جی سسٹر, لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں ہم انسانوں کی, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. ہم اکثر یہ کرتے ہیں نا, یہ ایک نارمل تھنکنگ ہے لوگوں کی کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ بینیفٹ ہونا چاہیے, ہمارا کچھ فائدہ ہونا چاہیے. تو اگر ایک انسان اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے, وہ پورے خلوص کے ساتھ نیک عمل انجام دیتا ہے, تو اس کا کیا فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے؟ بے شک یقیناً اس کے بہت سے فوائد ہیں, ایک دو نہیں بلکہ بہت سے فائدے ہیں کہ اگر انسان کوئی بھی عمل اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, پیورٹی کے ساتھ انجام دیتا ہے, اپنے رب کے لیے انجام دیتا ہے. ہم یہاں پر کچھ حدیثوں کا سہارا لینا چاہیں گے کہ اپنی حاجتوں کے لیے انسان دیکھیے اکثر پریشان رہتا ہے کہ ہماری حاجتیں جو ہیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں, اور ہم کچھ خدا سے سوال کر رہے ہیں, کوئی مسائل ہے ہماری زندگی کے وہ حل ہو جائیں. تو اپنی مقصد, اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے انسان بہت جدوجہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اس کا ایک بہترین راستہ دین اسلام ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا وہ اپنے مقصد کو پا گیا. یقیناً کہ جس نے اپنے عمل میں اور نیت میں اگر خلوص پیدا کر لیا, یعنی اخلاص کے ساتھ پیور ہے اس کا, اس کی نیت جو ہے بالکل واضح ہے کہ اس کے خدا کے لیے وہ کام کو انجام دے رہا ہے, تو وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے, وہ مقصد تک پہنچتا ہے. ہم بہت سی جدوجہد کرتے ہیں لیکن پھر بھی مقصد سے دور ہوتے ہیں, کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ, جو میں نے آغاز میں کہا, نیت صاف نہیں ہوتی. جی نیت صاف نہیں ہے, یا دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ایک غیر ہمارے ذہن میں ہے. تو جب غیر اللہ کے لیے ہم کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو ان چیزوں کی اہمیت نہیں رہ جاتی, اور اپنے مقصد سے بھی انسان دور ہوتا ہے. لیکن جب خدا کے لیے کوئی عمل انجام دیا جاتا ہے تو دیگر بھی جو اس کے مقاصد ہیں زندگی کے وہ پورے ہوتے ہیں یقیناً. دوسری ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرنا چاہوں گی. بھی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اعمال خدا کی طرف بلند ہوتے ہیں. جب ہم اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام, کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں تو وہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں, یعنی قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں. کہ جب ہم کوئی کام انجام دے رہے ہیں, ہم یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا, یہ بے شک یقیناً پروردگار عالم جاننے والا ہے. اور خاص کر جب ہمارے ذہن میں کسی اور کا خیال آ جائے تو اس وقت تو یہ چیزیں ہیں, ہم جیسے ہم نے کہا کہ وہ یہیں رک جاتی ہیں. لیکن جب خلوص کے ساتھ انجام دے رہے ہیں ہم کسی کام کو, تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس عمل کو خداوند عالم قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے, بلندی عطا فرماتا ہے اس عمل کو. تیسرا معاملہ کہ دعا قبول ہونے کا مخلص زیادہ سزاوار اور جو ہے لائق ہے. یعنی کہ جو انسان مخلص ہے, خلوص کے ساتھ کوئی کام کو انجام دیتا ہے, تو اس کی دعاؤں کو بھی خداوند عالم قبول فرماتا ہے. کہ اکثر ہم روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور ہم نے بہت سے وظائف کر لیے, لیکن یہ دعا ہم جو مانگ رہے ہیں, بہت عرصے سے پریشان ہیں لیکن دعا مستجاب نہیں ہو رہی. تو ایک مرتبہ ہم تلاش کریں کہ جو عمل یا جو نیکیاں, جو عبادات, جو سجدے ہم کر رہے ہیں, کہیں اس میں ریاکاری تو نہیں, کہیں اس میں کوئی دکھاوا تو نہیں, کہیں کسی غیر کا خیال تو نہیں, کہیں کسی غیروں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں. اگر خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, خلوص کے ساتھ, پیورٹی ہے اس عمل میں, تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز کہ اخلاص سے عذاب خدا سے رہائی انسان کو ملتی ہے. یہ بھی حدیث معصوم ہے. یقیناً مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ عذاب سے محفوظ رہے تو اپنے عمل میں خلوص پیدا کرے, اخلاص کے ساتھ وہ عمل انجام دے. یہ چند فوائد کا میں نے ذکر کیا, ایسے بے شمار فوائد ہیں جو انسان اخلاص کے ذریعے کسی کام کو انجام دے تو خداوند عالم اسے عطا فرماتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر. تو یہ بہت ہی بڑی کہتے ہیں نا یہاں پہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ گھر میں مجلس وغیرہ رکھتے ہیں تو تبرک میں ہمارا کمپیریزن رہتا ہے کہ فلاں نے وہ رکھا ہے تو ہمیں یہ رکھنا ہے, اس سے بہتر ہونا چاہیے. دوسروں کو دیکھ کر ہمارے سجدے طویل ہو جاتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں اگر کوئی عمل وغیرہ بھی رکھ رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم زیادہ خلوص کے ساتھ اس چیز کو کریں تاکہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. یقیناً دیکھیں کچھ اعمال میں ضرورت ہے کہ بہت سے مومنین کا جمع ہونا وہاں پر ضروری ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک الگ سا مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک گھر میں ہم مجلس کر رہے ہیں, جب تک کہ ہمارے گھر میں 300 کا مجمع نہیں ہو جائے گا تب تک کہ یہ بات کیسے ہمارے لیے پسند ہو, کہ لوگوں کو پتہ کیسے چلے. ہم نے اتنی بڑی مجلس جو ہے آرگنائز
کی تھی, کیا تبرک ہم نے بانٹا تھا, کیا ہم نے انتظام کیا تھا, واہ واہی ہو جائے, اور ہمارا تبرک سب سے مختلف تھا, سب سے ڈفرینٹ تھا. جب 300-400 آئیں گے تب تو وہ جا کر دوسروں کو بتائیں گے. تو یہ چیز اگر آ گئی تو یقیناً یہ ریاکاری میں شامل ہوا. پھر خلوص کہاں رہ گیا؟ پھر ہم جو چیزیں, جو مجلسوں ماتم کر رہے ہیں, جو ہم نے گریہ کیا, کیسے ہم کہہ سکتے ہیں خداوند عالم ہم نے تیرے لیے کیا؟ ہم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے اسٹیٹس کو ایک مینٹین کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارا اتنا رتبہ ہے جہان میں, تو ہم نے اتنے لوگوں کو بلایا اور ان کی ہم نے اتنی اچھی خاطرداری کی ہے تاکہ جب لوگ جائیں تو کہیں کہ بھائی کیا محفل یا کیا جشن یا کیا مجلس آپ نے جو ہے آرگنائز کی تھی. تو لہٰذا یہ چیزیں خداوند عالم پسند نہیں کرتا. اس کے بدلے انسان اگر چند لوگوں کو بھی بلاتا ہے, دیکھیں بڑا مجمع ہو اور خلوص کے ساتھ ہو تب بھی خدا قبول کرے گا, چھوٹا مجمع ہو خلوص کے ساتھ ہو تب بھی قبول کرے گا. لیکن اگر انسان خلوص سے دور ہو رہا ہے, چاہے مجمع مختصر ہو یا زیادہ ہو, لیکن اگر خلوص نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. یعنی خلوص بہت ہی زیادہ معنی رکھتا ہے, امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم کہہ سکتے کہ نہ جانے انجانے میں اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہو, ہم خلوص سے زیادہ دکھاوا کر رہے ہو, لیکن اب اگر پلٹ کر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہماری نیتوں میں خلوص آ جائے؟ یقیناً ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہر عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے. اور یہ بھی خواہر بہت افسوس کا ایک مقام ہے کہ جب بات اخلاص کی ہوتی ہے تو ہم اس موضوع کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں کہ اچھا اخلاص خلوص ٹھیک ہے ہاں سن لیں گے, لیکن تمام چیزوں کا دار و مدار دیکھیے اسی پر ہے, خلوص پر ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ چیزوں کو انجام دیتا ہے تبھی قبول ہوتی ہے. ہم بار بار اس جملے کو ریپیٹ کر رہے ہیں آغاز سے اس موضوع پر. یہاں پر میں ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ یقین کی قوت اور نیت کی اصلاح سے عمل میں اخلاص جو ہے پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ دو چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. ان دو چیزوں کے ذریعے جو ہے ہم خلوص کی منزل کو طے کر پاتے ہیں. کیا ہے؟ ایک یقین کی قوت. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے پروردگار عالم پر جب یقین ہمارا ہوگا تو ہمیں یہ پورا یقین ہے جو کچھ بھی ہم انجام دے رہے ہیں اس کی جزا تو اللہ دینے والا ہے. تو اب اگر اس خدا کی راہ میں ہم اسے خوش کرنے کے لیے کسی غریب کا راشن بھرا دیتے ہیں تو اب ہم اسے خفیہ طور پر اس کا راشن اسے دیں گے. یہ نہیں کہ اگر ہمارے خداوند عالم پر یقین جو ہے ڈاوا ڈول ہے, کمزور ہے, یقین میں ہمارے کمی واقع ہے, تو لہٰذا اب کیا ہوگا کہ ہم چاہیں گے کہ اس کے ساتھ سیلفی لیں اور اسے پوسٹ کیا جائے اور بتائیں کہ ہم نے اس انسان کو دیکھیے اتنا بڑا اماؤنٹ دیا یا اسے اتنا راشن ہم نے دیا ہے. تو لہٰذا سب سے ضروری ہے یقین کی قوت. تو انسان اپنے وجود میں پیدا کرے, اپنے رب پر اتنا یقین کر لے کہ یقیناً, اور یقین کرنا ہوگا کیونکہ ذات خداوند عالم کی ہی ہے جو جزا دینے والی ہے. تو لہٰذا پہلی چیز ہے یقین کی قوت. دوسری چیز ہے نیت کی اصلاح, کہ جب ہم اپنی نیت کی اصلاح کرتے ہیں, نیت کو ہم اپنے درست کرتے ہیں, تب یقیناً ہم جو ہے خلوص تک کے بڑھتے ہیں. اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے دینا چاہوں گی کہ نیت کس طرح سے کام کرتی ہے. نیت جہاں پر تبدیل ہوئی وہیں پر انجام یا نتائج بھی مختلف بالکل ہو جایا کرتے ہیں. اس کی ایک مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال لے لیں خواہر, کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا, اس دنیا میں آپ تشریف لائے تو آپ کی زیارت کے لیے اس دنیا میں جو پہلے سے بہت سے حیوانات موجود تھے وہ آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے. بہت سے جانور آئے, بہت سے حیوان آئے, ان میں سے ایک ہرنوں کا دستہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے روانہ ہوا, بڑے خلوص کے ساتھ کہ اللہ کے نبی جو ہے سروئے زمین پر تشریف لائے ہیں تو لہٰذا ان کی زیارت کے لیے جائیں. تو اب جب ہرنوں کا دستہ چلا اور جناب آدم علیہ السلام کے پاس آیا, آ کر کے بڑے خلوص کے ساتھ, بڑے ادب و احترام سے ان جانوروں نے انہیں سلام کیا ہے, ان کی زیارت کی ہے. جناب آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ان ہرنوں کے قریب آئے اور آپ نے شفقت سے ان ہرنوں کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اور ان کے حق میں دعا کی, ان کے خلوص کو دیکھ کر کے ان کے حق میں دعا کی. جب جناب آدم علیہ السلام نے دعا کی ہے ان کے خلوص کو دیکھ کر کے ان ہرنوں کے حق میں, تو پروردگار عالم نے اس دعا کے جو ہے صدقے میں ان ہرنوں کو ایک تحفہ عطا فرمایا. کیا تحفہ تھا؟ انہیں نافع مشک عطا فرمایا, یعنی کہ ان کی ناف میں مشک کو اللہ نے جگہ دے دی, خوشبو جو ان کے پاس سے آتی تھی. اکثر ہم نے دیکھے پڑھا ہوگا کہ ہرنوں کے اندر کچھ ایسے ہرنے ہیں کہ جن کے اندر سے یہ خوشبو آتی ہے, وہ مشک ہے جو ان کے ناف کے اندر, جسے ہم کہتے ہیں نابھی کے اندر, کستوری جسے کہا جاتا ہے ہندی زبان میں, تو وہ مشک موجود ہوتا ہے جس کے پاس سے اس کے پاس سے یہ خوشبو نکلتی ہے. تو اس کی یہ تاریخ پائی جا رہی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے ان کے خلوص سے خوش ہو کر کے جو ان کے حق میں دعا کی اور ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا
تو اب خداوند عالم نے یہ تحفہ عطا فرمایا. اچھا اب جب یہ تحفہ مل گیا, یہ ہرنوں کا دستہ پلٹ کر واپس آیا. اب جب پلٹ کر واپس آیا, جو دیگر اور ہرنیں تھیں انہوں نے محسوس کیا کہ ایک بہترین خوشبو ان کے پاس سے آ رہی ہے. پوچھا کہ اس سے پہلے یہ تو خوشبو ہم آپ کے پاس سے محسوس نہیں کیا ہم نے آج تک کہ. اب جب پوچھا ان لوگوں نے تو اس دستے نے بتایا کہ دراصل ہم اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گئے تھے, انہوں نے ہمارے حق میں دعا کی اور خدا نے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا. اب اس دستے نے سوچا کہ ہم بھی اب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جائیں انہیں سلام کریں, ان کی زیارت کریں تاکہ یہ تحفہ ہمیں بھی مل جائے. اب یہ دستہ چلا اور جناب آدم علیہ السلام کے پاس آیا, ان کی زیارت کی, سلام کیا. انہوں نے بھی شفقت سے اسی انداز سے ان کے ہرنوں کے دستے پر جو دوبارہ گیا تھا ہاتھ پھیرا اور دعا کی. لیکن دعا کرنے کے بعد وہ تحفہ انہیں نہیں ملا. یہ پلٹ کر کے واپس آئے اور پہلے والے ہرنوں کے گروہ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارے پاس سے تو وہ خوشبو آ رہی ہے لیکن ہمارے پاس وہ خوشبو موجود نہیں, جبکہ ہم نے بھی اللہ کے نبی کو سلام کیا, ہم نے بھی ان کی زیارت کی, ہم نے بھی جو ہے ان سے دعا حاصل کی اور انہوں نے ہمارے بھی پیٹھ پر شفقت سے ہاتھ پھیرا. لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ وہ ہرنوں کا دستہ جو پہلے اس تحفے کو پا چکا تھا ایک مرتبہ کہنے لگا کہ فرق ہم دونوں کے بیچ میں خلوص کا ہے. ہم جب گئے تھے تو ہماری نیت یہ تھی کہ ہم اللہ کے نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, تمہاری نیت یہ تھی کہ یہ خوشبو تمہیں میسر ہو جائے, اس لیے تم اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہو. چونکہ خلوص میں فرق آ گیا, نیت میں فرق آ گیا, لہٰذا اس کے نتیجے میں بھی فرق آیا. تو آج ہم اس چیز کو اپنی لائف سے جوڑنے کی کوشش کریں. بہت سی چیزیں, ہم زیارت کی مثال لے لیں. ایبسلیوٹلی. ہم جب زیارت پر جا رہے ہوتے ہیں, اگر ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے کہ مولا اپنے در پر ہمیں بلائیں, اپنے روضے کا دیدار ہمیں عطا فرمائیں, ہم مولا کے روضے پر جائیں اور اس عظیم کربلا کو یا دیگر معصومین علیہ السلام کے مقدس مقامات جو ہیں ان کی زیارت کریں, تو یقیناً ایک الگ انداز ہوگا, ایک الگ روحانی ماحول ہوگا. اور اگر ہم گھر سے یہ سوچ کر چلیں بے شک کریں گے وہاں جا کر کے وہاں کربلا میں سنا ہے کہ بہت اچھی شاپنگ کر سکتے ہیں, وہاں سے یہ چیزیں خرید سکتے ہیں, وہ چیزیں خرید سکتے ہیں. یقیناً معصومین سے مانگنا یہ خداوند عالم کی طرف سے بتایا ہوا ایک بہترین راستہ ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے, ان سے مانگا جائے اور خداوند عالم ان کے ذریعے سے دعائیں قبول کرتا ہے. لیکن ہمارا یہ فقط مقصد نہ ہو جائے کہ ہم اپنے وقت کے امام یا ہم اپنے ائمہ طاہرین کے روضوں کی زیارت اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں سے فقط دنیاوی چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہیں, یا ہمیں فقط دنیا کی چیزیں جو یہاں ہمیں میسر نہیں ہمارے ملک میں وہ وہاں سے ہم خرید کر لائیں گے, یا ہمارے اوپر ایک یہ ٹیگ لگ جائے کہ ہم بھی تو زیارت کر کے آئے, ہم زائرین میں سے ہیں, ہم زائرات ہیں, ہم نے 4 مرتبہ زیارت کی, ہم فلاں سے کہہ سکے ہم تو 5 مرتبہ زیارت پر گئے. تو اب جب یہ چیزیں آنے لگیں تو خلوص چونکہ یہاں پر ختم ہو گیا, یہاں پر دوسری چیزوں میں انسان ملوث ہوا, فرق نیت میں آیا, تو اب نتیجے میں بھی فرق آئے گا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ زیارت معصومین کے ذریعے سے پروردگار عالم کتنا بہترین تحفہ ہر ایک زائر کو عطا فرماتا ہے, جو وہ آخرت میں یقیناً دیکھے گا اور دنیا میں بھی یقیناً خدا دیتا ہے. لیکن جب ہم بعض دفعہ ان چیزوں کو نہیں پاتے ہیں تو خلوص کی کمی ہوتی ہے. ہر ایک عمل, چاہے زیارات ہوں, ہماری عبادات ہوں, ہمارے اعمال ہوں, ہمارے اخلاقی امور ہوں, ہر ایک چیز میں شرط یہ ہے کہ اسے خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, پیورٹی کے ساتھ انجام دیا جائے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا کہ اخلاص ہونا, خلوص ہونا کیوں ضروری ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ویورز, آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم سب اس دنیا میں ایک دوڑ میں ہیں جہاں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اور جس طرح سسٹر نے ہمارے ساتھ وہ حدیث شیئر کی جہاں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اخلاص کا راستہ اختیار کرو. اب ہمیں رک کر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی چیز انجام دے رہے ہیں, چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو یا آخرت سے ریلیٹڈ, ہماری نیت کس قدر صاف ہے. چونکہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کامیاب ضرور ہوں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.